बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना यु'ज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। हज़रात ज़ी वक़ार, सामीन मोहतरम, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सादात ज़ी वक़ार, आप हज़रात का ये जज्बा, ये जोश, ये वलवला और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के साथ और हुज़ूर की इज़्ज़त आबरू और ख़त्म नबुव्वत के मसले में ये जितना मामला है, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। हाफ़िज़ शिराज़ी कहते हैं, देहात हाक इश्क़ अहमद बंदगाने चीदाए खुदरा, कि अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हर बंदे को नहीं देता, चुन चुन कर देता है। तो आप बड़ी खुश नसीब हैं और मैं कम तर आपके साथ खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम सूए हशर चलेंगे शायद इंशाअल्लाह हम सूए हशर चलेंगे शायद अबरार के साथ और काफ़िला होगा रवां काफ़िला सारा। वाना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दु वाना ख़तीबुहुम इज़ा अनसतु वाना शफ़ीउहुम इज़ा हुबिसु वाना मुबश्शिरुहुम इज़ा यइसु। अल करामतु वल मफ़ातिहु यौमइज़िन बियदी व लिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी। आज हम उनको सैर देखेंगे इंशाअल्लाह। तो आप हज़रात जितनी भी सुबह से बड़े दूर दराज से मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं, आप हज़रात तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत आपकी नस्लों में भी इसी तरह सलामत रखे और अल्लाह ताला आपकी ये मेहनत ज़रूर कबूल फरमाएगा। जेलों में अगर हम थोड़ी बहुत दिन रह आए हैं तो ये भी उसका फ़ज़ल ही था। इसमें कोई शाहजी तो सैयद हैं, जो मर्ज़ी आप गुफ्तगू फरमाएँ, वहाँ भी फरमाते थे। और हकीकत में बात यही है कि शाह साहब तकरीबन 3 महीने और 1 दिन हम इकट्ठे रहे हैं। 14 फरवरी को इकट्ठे हुए और आज 15 मई है, तो 3 महीने और 1 दिन इकट्ठे रहे। और ज़मानत हो जाने के बाद 2 महीने 1 दिन ये शाह साहब मेरी वजह से वहाँ रहे और 24 घंटे चूँकि इकट्ठे ही थे, तो मैंने आपके चेहरे पर आपकी गुफ्तगू अंदाज़ भी बंदे का बदल जाता है। जब अंदर से बंदा साथ ना हो ना, या तंग पड़ जाए, तो बंदे का अंदाज़ भी बदल जाता है, खाने पीने में, उठने बैठने में, गुफ्तगू में, नमाज़ पढ़ाने में। नमाज़ तो यही पढ़ाते थे। तो मुझे उठाकर व्हील चेयर पर रखने में, फिर अंदर लाने में, फिर बाहर निकालने में, तो ज़ाहिर है बंदा 2 महीने 1 दिन, इसमें मैंने 1 सेकंड भी महसूस नहीं किया कि शाह साहब शायद तंग हैं। क्या बात, क्या बात। अल्लाह ताला आपका साया वो कायम रखे। ये मैं मुंह पर बात नहीं कर रहा, मैंने जो महसूस किया है। लेकिन मुझे उठा कर रखना, ये क्या मुसीबत है भाई। मेरे बाहर ले जाना, फिर अंदर लाना, फिर उठाना, फिर ले जाना, क्या ये। हाँ जी, फिर मैंने कहा मुझे खड़ा करें जी, मैं बैठ बैठ के तंग हो गया हूँ। फिर इन पर वज़न डालना, तो मुझे खड़ा करें। बैठ बैठ के बंदा 24 घंटे तंग ही हो जाता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझे खड़ा करें, फिर मुझे
تھوڑا سا ایسے گھمائیں، تو یہ گھماتے تھے، کہتے ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، کیا کرنا تھا، ہم نے بیٹھے رہے وہاں، تو آ گئے اب آپ کے سامنے، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جن حضرات نے جیلیں کاٹی ہیں، جس طریقے سے بھی، مجھے پتہ ہے بڑے بڑے لوگوں پر ظلم ہوا، اور ہمارے علامہ حافظ محمد یوسف صاحب شہید ہوئے وہاں حافظ آباد جیل میں، اور حضرت علامہ مولانا منیر احمد نعمانی صاحب جو ہیں ادھر کوٹ عبد المالک کے ہمارے علامہ ہیں، ان کی پوری ٹانگ جو ہے یہاں سے کٹ گئی ہے۔ میں نے بھی جو ظلم و ستم اندر برداشت کی ہے، یہ محض اس کا فضل ہی تھا، ورنہ ہو سکتا آپ کے پاس لاش آتی۔ تو کوئی نہیں، انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ کہتے جو ہیں کہ فین نابی و والدتی و اردی محمد منکم بکاؤ، کہ میں بھی، میرا باپ بھی، میری ماں بھی، میری ساری عزتیں حضور کی عزت پر قربان ہیں۔ جب یہ بات کہتے ہیں تو ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا، اور یہ مشن انشاءاللہ حضور کی عزت آبرو کا پیرا اور ختم نبوت کا جو مشن ہے، انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رہے گا۔ مجھے کوئی ایسی بات نہیں مجھے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، یا جیل میں یہ دیکھا، یا مجھے یہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بس سوئے رہتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے، پھر پڑھتے تھے، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی کسی بات کے کوئی بات ہم سے سرزد ہوئی ہے، کام ہی کچھ نہیں ہے۔ کام ہو تو پھر بات انعام ملتے ہیں، تو بیٹھے رہنا جیل میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ شاہ جی امامت کراتے تھے، اور میں بعد میں اپنی منزل نفل میں یا ویسے بیٹھے بیٹھے میری منزل بڑے غور سے سنتے تھے، تو اس طرح میں بھی سوا ہی پڑھتا رہا ہوں۔ آج بھی میں نے یاد کی ہوئی تھی، میں نے آپ کی بڑی توجہ سے سنی ہے، زبردست پورا ترجمہ بھی ساتھ پھر۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جس جمعے کو میں گرفتار ہوا تھا، اس دن جناب یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ میں نے ذکر کیا تھا۔ تو اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جس دن رہا ہو کر آیا تو آج سورہ یوسف ہی تراویح میں پڑھی ہے۔ شاید اس دن یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اب جانا ہے، آپ کی سنت ادا کرنی ہے، تو آج اشارہ یہ تھا کہ پھر قید سے رہائی ہو کر۔ ہاں جی، اللہ کی شان ہے، ورنہ ایک دن پہلے آ جاتے تب بھی سورہ یوسف نہیں ہونی تھی، کل رہائی ہوتی تب بھی نہیں پڑھی جانی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک شان ہے، اس کی قدرت ہے، اتفاق نہیں ہے، اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، ہاں اس کے کرشمے ہے۔ تو انشاءاللہ پھر تقریریں تو آپ پہلے ہی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، پھر ہوتی رہیں گی۔ اب چونکہ آپ نے سحری بھی کرنی ہے، جن حضرات نے جس طرح بھی ہماری وہ معاونت کی ہے، مدد کی ہے، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں، تو ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی مسئلے میں کوئی پریشان ہیں یا کوئی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں شاہ جی کو کہتا تھا، میں نے کہا بھئی ہماری قسمت ایسی کہاں ہے کہ ہم جیل میں حضور کے نام پر شہید ہو جائیں۔ تو ظلم بہرحال ظلم ہے، آپوں ظلم نہ کرنا کوئی، تے فضا اکبر تھی ڈرنا، تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا پر، تے ظالم ظلموں نہ ہی ڈر دے، نہ ہی خوف خدا دا کر دے، اپنے کیتے ہوں آپ ہی مر دے، اتھے اتھے ہومن خار بس کریوں علم و یار، باب اللہ شاہ فرمائے۔ تو ظلم تو بہرحال ظلم ہے کہ بے گناہ لوگوں کو اندر ڈالنا، پھر اور اس سردی کے اندر، اور اس لوگوں کے پاس بستر، جس طرح حضرت علامہ محمد وحید نور صاحب 4 دن بغیر بسترے اور بغیر چادر کے وہ کوتوالی میں سوئے رہے۔ بہرحال ان سب باتوں کا ایک ہی بات ہے کہ نہیں جانا
میری گرفتاری پر اگر گستاخ رسول خوش ہوا تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا مشن کیا ہے، اور اگر میری رہائی پر اس کو تکلیف ہوئی تو یہ بالکل بات واضح ہے، اس میں تو کوئی منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مشن کم از کم قیامت والے دن یہ نیکی تو ہمارے حصے میں آئے گی نا۔ اس طرح علامہ نے بتایا کہ بھائی دنیا کا اس وقت سب سے بڑا شیطان وہ ہالینڈ کا وہ گستاخ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے سر کی قیمت، تیرے سر کی قیمت تو 1400 سال پہلے وہ لگی ہوئی ہے، وہ تو اللہ یوزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کا سر نہیں رہے گا۔ اس واسطے یہ کوئی پریشانی والی باتیں نہیں ہیں، آپ حضرات اس مشن کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، بالکل کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں۔ اور یہ قید تنہائی میں رہے، جو وہ بچہ ہے جو خدمتگار ہے اس کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ 6 مہینے میری وجہ سے رہا ہے، اور نہ ایک دن وہ رویا، نہ ایک دن وہ پریشان ہوا، بلکہ مجھے کہتا تھا کہ آپ تکڑے رہا کریں، مجھے کہتا آپ تکڑے رہا کریں، جس دن رہائی آنی ہے اسی دن آنی ہے، بس اس سے پہلے نہیں آنی۔ ہم کہیں بھی صحیح تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ میرے کپڑے دھونے، مجھے وضو کرانا، کھانا کھلانا، برتن دھونے، اور جب تک میں جاگتا رہتا تھا وہ بھی جاگتا رہتا، مجال ہے وہ سوئے، میں سوتا تھا تو پھر بھی اس کی آنکھیں کھلی رہتی، بھائی کہیں یہ پھر تو نہیں جاگ پڑے، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا جوانی میں، ہاں جی 18 گھنٹے بھی جاگتا رہتا تھا۔ تو آپ حضرات میرے لیے دعائیں کرتے رہے، میں آپ کے لیے دعائیں، یقین جانے بڑی دعائیں کی۔ دلائل الخیرات شریف یہاں ایک حزب پڑھنا جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں میں ایک نشست میں پوری پڑھ لیتا تھا، ہاں جی، پھر وقت پھر بچ جاتا تھا، پھر شروع ایسے درود مصطفیٰ شریف، اوراد فتحیہ، اور جناب تسبیح، یہی کام تھا، اور ہمارا کیا کام۔ تو پھر میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتا، جن کے تصورات میرے ذہن میں ہوتے نا، شکلیں، نام، میں ان کا نام بھی لیتا، نہیں تو میں سب کے لیے اجتماعی دعا، حضور کی امت کے لیے، برما کے مسلمانوں کے لیے، شام کے مسلمانوں کے لیے، ہاں جی، اور میں ان کے لیے دعائیں کرتا، یا رسول اللہ حضور کرم فرماؤ، اپنی امت سے کرم فرماؤ، یہی میں دعا مانگتا سی، انشاءاللہ کرم ہونا ہے، ہاں جی، کرم تو ادھر سے ہی ہونا ہے۔ اور پاکستان تعصب قیامت انشاءاللہ قائم رہے گا، اور اس کے خلاف جو بھی سازشیں کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ انڈیا نے کوئی پیچھے سنا ہے دھمکیاں شمکیاں لگائیں، وہ بیچارہ بیٹھ گیا، یہ دودھ پینے والے ان کا کیا مقابلہ کرنا۔ تاجدار ختم نبوت، 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 پاکستان کا مطلب کیا،
دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ دی ضرب بڑی ڈاڈی آنی چاہیے، اس طرح تو نہیں نا بات۔ مسجد شریف بھی جڑی ایک باری انج ہلے کہ بھائی میں نے تو چکن لگے نے۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ سبحان اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آیا آیا دین آیا، 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 آیا 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 دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ توجہ، مساجد کے اوپر حملے، مساجد کے اندر نمازوں کا نہ ہونا، جمعے کا نہ ہونا، گھروں پر حملے، چادر اور چار دیواری کی جو ہے وہ حرمت پامال کرنا، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو بھلائی جائیں گی۔ نانا نبی کی لابت قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت کما تدین تدان۔ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس بندے نے نیکی کی قیامت تک کیا وہ پرانی ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوگی اور گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ کیوں جی؟ اور والدیان لا یموت، جس نے جزا و سزا دینی ہے اسے موت نہیں ہے، هو الحی القیوم ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے انشاءاللہ جس نے بھی اس کے اندر حصہ لیا ہے، والدیان لا یموت، میرے آقا کا فرمان ہے، فرمایا کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حضور کی عزت آبرو پر پہرا دینا اور حضور کی عزت کے لیے کام کرنا، حضور تو خود چاہتے ہیں یہ بات، حضور تو خود چاہتے ہیں یہ بات۔ اس واسطے میں اب وہ شاہ صاحب کو میں بعض دفعہ میں کہتا شاہ جی اور سنو حدیث پاک ساریاں میں کٹھیاں ہی سنا دینا، اے پھر بڑی دعاواں دیں سن۔ تو میں آپ کو حدیث پاک سنا کر ہمارا دستور اور منشور کیا ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں جی، کوئی ان چیزوں کی نہیں کہ ہم نے کوئی اقتدار وہ یہ، میں نے وہاں اندر وہ دونوں دیکھے ہیں، وہ جو قید ہیں دونوں، ہاں وہ دونوں میں نے دیکھے اور ہم بھی رہے ہیں وہاں، تو ہمیں ان سے کوئی کسی سے پریشانی نہیں ہے، وہ بھی دونوں اندر ہیں تو ہم بھی اندر رہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں اقبال، اے شریک مستی خاصان بدر میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر۔ اقبال کہتا ہے اپنے پیر سے مولانا روم سے کہ مجھے بتاؤ بھائی، آپ پیر ہیں میرے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی 3 میل بھی حضور سے نہ چل سکا
اور کوئی کہنے لگا کہ آپ حکم دیں گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. ہاں اے شریک مستی خاصان بدر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. تو اقبال کہتا ہے میرے پیر نے، مولانا روم نے آگے کہا کہ بال بازاں را سوئے سلطان برد اور بال زاغاں را بگورستان برد. اقبال کہنے لگا میرے پیر نے کہا تو پاگل ہے، پر دونوں کے پاس ہوتے ہیں، کوے کے پاس بھی اور شاہین کے پاس بھی. شاہین کے پر اسے بادشاہوں کے ہاتھ پر لے جاتے ہیں اور کوے کے پر اسے گندگی پر لے جاتے ہیں. جیل ہم نے بھی گزاری ہے اور بھی گزار رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں عن الحسن ابن علی، یہی ہمارا دستور ہے. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منہا تعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجه تلال القمر لیلۃ البدر فذكر الحديث بطوله. قال الحسن فقدمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني إليه فسأله عما سألت ووجدت قد سأل أباه عن مدخلي وعن مخرجي وشكلي فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا هوى إلى منزله جزا دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسالتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغه من ثبت المنثبت فليبلغ الشاهد الغائب وابلغوني حاجة من لا يستطيع ابلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده الا ذلك ولا يقبل من احد غيره يدخلون ربادا ولا يفترقون الا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه. قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبح القبيح ويوهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده وداد لا يكسر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسه. قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه وفاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس وسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تبر فيه الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب.